बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एबटाबाद प्रेस क्लब से हाज़िर है और इस सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे एबटाबाद के कौमी असम्बली के हल्का NA 17 यानी 17 एबटाबाद 2 एबटाबाद 2 NA 17 एबटाबाद 2, जिसमें ज़्यादातर एबटाबाद का शहरी इलाका शामिल है। यहाँ पे इंतखाबी दंगल सजने वाला है। इस दंगल में कौन कौन से सियासी पहलवान इसमें हिस्सा लेंगे, इस अखाड़े में कौन कौन उतरेगा। मेरे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सुहेल अब्बासी जो एबटाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और दूसरी जानब मेरे साकिब खान मौजूद हैं, ये भी एबटाबाद के जर्नलिस्ट हैं। मैं सीनियर इसलिए नहीं कहता कि ये मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लिहाजा मेरे दोनों भाई हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं सुहेल अब्बासी से पूछना चाहूँगा कि हमें मुख्तसरन 1-2 मिनट के अंदर एबटाबाद के ये जो हल्का है, मुख्तसरन हमें ये बताएं कि माजी के जो 2 या 3 इंतखाबात थे, उन इंतखाबात में यहाँ से इस हल्के से उस वक्त यकीनन इस हल्के का नाम डिफरेंट था। कभी ये हल्का NA 14 भी रहा है, कभी 15 भी रहा है, तो हम उस पर नहीं जाते। लेकिन इस हल्के जो NA 17 है उससे कौन कौन कामयाब हुआ और मौजूदा जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, उनमें कौन कौन शामिल है। जी सुहेल। जी बहुत शुक्रिया इब्रार भाई। दिलचस्प सूरत हाल है इस हल्के की, और ख़ासतौर पर एबटाबाद की जो ये शहरी हल्का है हमारा। आप देखें कि जो ट्विस्ट आया यहाँ पे वो 2013 में आया था। 2013 से पहले यहाँ पे जो सियासत थी वो जदून हाउस और सरदार हाउस के सरदार मेहताब साहब के माबैन ही ज़्यादा होती थी। लेकिन जब 2013 में डॉक्टर अज़हर साहब यहाँ पे सरदार मेहताब साहब को जब हरा चुके, तो उसके बाद फिर ट्विस्ट आना शुरू हो गया। और फिर आपने देखा कि सरदार मेहताब जब गवर्नर बन गए, उसके बाद फिर यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ। इमरान खान साहब ने 3 जलसे किए ऊपर वाले हल्के में। उस वक्त वो सर्कल बकोट के 8 यूनियन कौंसिल शहर के साथ लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बल्दियात का जब इलेक्शन, ज़िले का इलेक्शन होता है, तो आप देखिए अली खान जदून जो हैं वो यहाँ पे पहले सरदार शेर बहादुर साहब बने और फिर अली खान जदून साहब बने, और फिर वो उन्होंने वो छोड़ के और यहाँ पे जो इंतखाबात हुए थे यहाँ से सरदार शेर बहादुर तो डिस्ट्रिक्ट नाज़म बने ना। डिस्ट्रिक्ट नाज़म फिर अली खान बने थे ना। इनका केस चल रहा था आपस में करीबन 2.5 साल बाद। फिर अली खान ने वो निज़ामत को छोड़ा और फिर इलेक्शन आ गए थे, जनरल इलेक्शन आए ना, तो यहाँ से MNA वो मुंतखब हो गए थे PTI के उस अली खान। और जो उनके मद्दे मुकाबल थे उस वक्त हाजी मोहब्बत थे और मुस्लिम लीग नून के। यहाँ से फिर सरदार मेहताब के बेटे को टिकट ऑफ़र हुआ था, मुस्लिम लीग ने दिया था, वो उन्होंने वापस कर दिया क्योंकि सरदार मेहताब ने ये कहा था। मैं इस वक्त वो सूबाई के नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौमी में क्या सरदार मेहताब के बेटे शमून को शरियार ने किया था ना पहले, टिकट उनको दिया गया था, फिर वापस कर दिया। टिकट फिर हाजी मोहब्बत साहब के पास आ गया। अच्छा, ठीक। तो उसके बाद अभी की जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि जब सरदार मेहताब साहब इस वक्त ऐलान कर चुके हैं कि मेरा ग्रुप आज़ाद हैसियत से आएगा, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं मुतवक्के जो हमें नज़र आ रहा है वो हाजी मोहब्बत अवान साहब हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट, ये हाजी मोहब्बत अवान, मैं अपने नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये एक ज़माने में इमरान खान के बहुत करीब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी बड़ी खिदमात हैं। उससे पहले भी ये मुस्लिम लीग नून में रह चुके हैं, फिर तहरीक इंसाफ में गए और फिर एक हादसे के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा और दोबारा जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल। ये आना जाना तो लगा रहता है ना, सियासी मामला हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब जो मौजूदा सूरत हाल है इब्रार भाई के हाजी मोहब्बत अवान साहब, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आ रहा है ना। आज़ाद हैसियत से सरदार साहब तो आ गए, लेकिन यहाँ पे जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनके बेटे भी एग्जिस्ट करते हैं जो साबिक MP हैं, वो भी तो मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हैं ना।
کون؟ عنایت خان صاحب جو ہیں وہ بھی تو ناراض ہیں. کس سے؟ پارٹی سے ناراض ہیں. وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ سردار انہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ میرے خیال سے اپلائی نہیں کیا انہوں نے. اچھا، لیکن سردار مہتاب گروپ کے ساتھ نہیں سر، یہ تو مخالف تھے پچھلے اس میں بھی. بہت ناراضگیاں چل رہی تھی جب نہیں. اگر عنایت خان جدون بھی پارٹی سے یعنی مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں تو کیا وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے؟ میرے خیال سے سر وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. اس وقت ان کی صحت اس طرح کی ہے کہ وہ شاید الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں. لیکن ناراضگی کا ایک فیکٹر بتا رہا ہوں آپ کے کہ مسلم لیگ نون میں اس وقت کافی دراڑیں پڑ چکی ہیں. اب یہاں پہ دوسرا جو ہے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی ڈومینیٹ کرتی ہے. مسلم لیگ اور پی ٹی آئی دو بڑی جماعتیں جو ڈومینیٹ پورے ملک میں یہی کر رہی ہیں ڈومینیٹ. یہاں پر جو سینیریو آئے گا پی ٹی آئی کا وہ بھی ابھی کھل کے کلیئر نہیں آ رہی پکچر کہ یہاں سے علی خان جدون صاحب ہیں وہ لڑیں گے. میرے سورسز کے مطابق پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس پہ زوم پہ بھی کچھ لوگوں کو لیا گیا تھا جو ملک سے باہر ہیں. تو کچھ ایسے ہیں جو ابھی منظر عام پہ نہیں ہیں قداور شخصیت. یہ پی ٹی آئی کے جو ہزارے کے لیڈرشپ ہے ان کی میٹنگ ہوئی آپس میں. تو اس میں کچھ فیصلے اس طرح. ان میں سے مجھے تو معلوم ہے کون کون بیرون ملک ہے. تو آپ اپنی زبان مبارک سے ہمارے ناظرین کو بتائیں نا کہ کس کس سے بیرون ملک میٹنگ ہوئی ہے, کون کون بیرون ملک. ایک تو ہمارے اسپیکر ابھی بھی اسپیکر صاحب ہیں مشتاق احمد غنی صاحب, ان کو لائن پہ لیا گیا تھا. پھر لودھی صاحب نے میٹنگ میں شرکت نہیں کی لیکن ان کی نمائندگی ان کے گھر سے کسی نے کی تھی تو وہ بھی موجود تھے. پھر منصیرہ کی کچھ سابق جو وزیر کہہ لیں آپ وہ رہے وہ بھی اس میں میٹنگ میں موجود تھے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں سے جو انہوں نے اس وقت تک جو ان کے پاس ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کو ہوگا تو میڈم عظما کے نام پہ انہوں نے کہا کہ شاید سے وہ کنٹیسٹ کر سکتی ہیں پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی میڈم عظما کا تعارف آپ کروائیں. میڈم عظما ریاض یہ جو سابق ایم این اے تھیں جو خواتین کی سیٹ پہ آپ کو جنرل سیٹ پہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہمیں یہ بریکنگ نیوز یا ایک خبر شیئر کر رہے ہیں کہ علی خان جدون 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. جو ان کی انٹرنل میٹنگ ہوئی نا علی خان صاحب, آپ نے دیکھا کہ یہ بیروڈ پروگرام سے پہلے وہ کہیں پہ بھی نہیں تھے, کہیں پہ بھی نہیں تھے. کتنے شہر میں پروگرام ہوئے ہیں تو میڈم ہر جگہ پہ نمائندگی کر رہی تھیں. تو پھر پچھلے جو یہ تقریباً 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ پہلے کی بات ہے جب یہ میٹنگ ہوئی ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو غنی صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس وقت میں کلیئر نہیں ہوں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا نا, تو میرا ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو پھر یہاں سے جو شہری حلقہ تھا میڈم کو کہا گیا جی آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے. لائک جب یہ سرکل لورے کا جو ایریا ہے یہاں سے رجب عباسی کو انہوں نے ووٹ نہیں کیا, وہاں سے بھی مبشر عباسی کا نام سامنے آیا. تو میں نے ان سے سورس سے پوچھا کہ بھائی رجب عباسی نے تو 2013 کے انتخابات تھے جب 15,000 ووٹ آزاد حیثیت سے لیا تھا, تو ان کو کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ چونکہ تحصیل میں یہ جو بھی ہوا تو یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں تو مبشر عباسی وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ انہیں کے بھائی نہیں, مبشر عباسی نہیں, ان کے بھائی ساجد علی عباسی اور رجب عباسی یہ. اور اوپر والا جو حلقہ ہے نذیر عباسی صاحب اس وقت نیشنل اسمبلی پہ کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی میں تھوڑا سا ٹوسٹ آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جی پی ٹی آئی میں تھوڑا سا ٹوسٹ آ رہا ہے کہ 1-2 ٹکٹ نئے چہروں کو وہ آگے لا رہے ہیں, مطلب جو جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا. لیکن جہاں تک چلیں آپ کی میں جو اطلاعات ہیں معلومات میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا, لیکن میں تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نذیر عباسی تو عمران خان کے گڈ بکس میں نہیں ہے. وہ سر پہلے بھی نہیں تھا, آپ کو یاد نہیں جب 3 بندے ڈی سیٹ ہوئے تھے تو ایک سردار شیر بہادر صاحب تھے, ایک یہ تنولی صاحب تھے سلاٹ سے, اور تیسرا نذیر عباسی صاحب تھے. نذیر عباسی صاحب کی ایک جگہ پہ میٹنگ ہوئی تھی, میں خود موجود تھا. انہوں نے ایک شخصیت کو کہا کہ جی آپ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ, میں ممبر ضلع کونسل دوبارہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں, ڈی سیٹ ہو چکا ہوں آزاد حیثیت سے, تو آپ میرے مقابلے میں ٹکٹ نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا جی نہیں, میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا اور وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا. نذیر عباسی صاحب پھر وہ جیت گئے.
تو پھر دوبارہ پی ٹی آئی میں آ گئے تھے نا. تو وہ ان کی گڈ بک میں آئی ڈونٹ نو کس طرح واپس آ جاتے ہیں, کوئی ان کے پاس گدڑ سنگھی ہوگی شاید. اچھا جی, یہ گدڑ سنگھی تو خیر ہمارے ہزارہ کے بہت سے سیاستدانوں کے پاس ہر وقت ان کی جیب میں موجود رہتی ہے. خیر ثاقب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چونکہ آپ خود بھی اسی حلقے سے NA-17 کے رپورٹر تو یہاں سے ہیں ہی ہیں, آپ ووٹر بھی ہیں, اور آپ کے علاقے میں جو ہے وہ ظاہر ہے انتخابی ہلچل یا گہما گہمی شروع ہو چکی ہوگی. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایبٹ آباد کی سیاست میں اس مرتبہ جو ایک کنفیوژن سی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کنفیوژن کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کیا عمران خان کی گرفتاری ہے, پی ٹی آئی کا منتشر ہو جانا ہے, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بننا ہے, یا لوگ اپنی سکن سیو کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بہت سے ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں, پرانے دوست, وہ اس وقت کوئی ملک سے باہر ہے, کوئی ملک کے اندر روپوش ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ ابرار بھائی. دیکھیں, جس طرح سہیل عباسی صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ٹوسٹ آ رہے ہیں, تو پارٹیوں کے اندر ابھی پی ٹی آئی کے اندر جس طرح انہوں نے بات کی علی خان کی, تو جدون ہاؤس کا یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی الیکشن آتے ہیں تو ان کا اپنے فیملی کا پہلے میٹنگ ہوتی ہے. تو فیملی کی میٹنگ کے اندر پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ علی خان جدون جو ہیں وہ نہیں آ رہے تھے اس الیکشن کے اندر, لیکن جو ہمیں حالیہ ابھی رپورٹیں مل رہی ہیں اور ابھی جو بی روڈ پہ پروگرام ہوا ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑے ایکٹیو نظر آئے ہمیں, تو ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جدون ہاؤس سے ایک کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا, تو وہ علی خان جدون کی ہی صورت میں سامنے آئے گا. ابھی پچھلے اگر آپ الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں علی خان جدون اور حاجی محبت کے بعد تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ شوکت تنولی تھے. وہ اس وقت ہمیں بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بھی تقریباً 12-13 ہزار ووٹ لیا تھا پچھلے جنرل الیکشن میں. تو یہ 3 کینڈیڈیٹ تھے جو نمایاں تھے. اب دوسری جانب سردار شیر بہادر جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ اس وقت ایک آزاد گروپ کی طرف بھی ایک فضا چل رہی ہے. اب NA-17 میں اب مسلم لیگ نون کے جو اختلافات ہیں اس کا جو بینیفٹ ملے گا وہ NA-17 میں آزاد امیدواروں کو بھی ملے گا, کیونکہ جو پارٹی کا ٹکٹ جس وقت یہ بینیفٹ جس کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ اگر مسلم لیگ نون میں اس طرح کے اختلافات جو کہ ہیں, اس کا بینیفٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا؟ نہیں, پی ٹی آئی کے دیکھیں اس وقت الیکشن جو ہوگا وہ تقریباً دونوں پارٹیوں کے درمیان ہی ہوگا, نون لیگ اور پی ٹی آئی. لیکن جو ناراض آپ کے دونوں طرف کے جو ناراض لوگ ہیں وہ تقریباً ان کا جھکاؤ ہوگا آزاد امیدوار کی طرف زیادہ, کیونکہ جو پارٹی کے اندر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے جن کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے, ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ بندہ ہار جائے چاہے دوسرا کوئی بھی جیتتا ہے. تو ان کی آزاد گروپ کی جانب ابھی کچھ میٹنگز چل بھی رہی ہیں ایبٹ آباد کے اندر, اور ایک نیا گروپ تشکیل دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. پہلے بھی ایک گروپ تشکیل دیا گیا تھا, لیکن اللہ مغفرت کرے عاطف خان جدون اور سردار ادریس جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, دونوں فوت ہو چکے ہیں. اس کے بعد تناول سے ہمارے ابھی کچھ دنوں پہلے ابھی میٹنگز چل رہی تھیں, تو اس میں جو ہمارے سابقہ تحصیل میئر ہیں اسحاق زکریا, وہ بھی تناول والی سائڈ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں جنید تنولی ایک تھے ہمارے ڈسٹرکٹ نائب ناظر, اس سائڈ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا سامنے آئیں, میدان میں اتریں. اسی طریقے سے اب جدون ہاؤس کا فیصلہ ابھی باقی ہے کہ وہ کس کو میدان میں اتارتے ہیں. جدون ہاؤس سے مراد آپ کی امان اللہ خان جدون کے دونوں فرزان, جی دونوں فرزان ہیں. تو ابھی جس طرح عنایت خان نے بھی اس دن چند دن پہلے ان کی آپس میں یہاں پہ ایک انٹرویو ہوتا تو اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارا جو جدون ہاؤس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ میرے محترم ہیں, وہ میرے چچا ہیں, تو ان کی جو بات ہوگی میں اس کو آنر کروں گا. اور جو ان کے سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, اور ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ ان کے سیاسی اختلافات بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں کسی حد تک. اگر ان کے سیاسی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جدون ہاؤس کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ 2 نہیں ہوں گے, پھر 3 ہوں گے. اگر اب عنایت خان جو ہیں وہ اب کیونکہ انہوں نے پارٹی کی ٹکٹ کے لیے تو اپلائی نہیں کیا ہے, تو اب اگر ان کے سیاسی اختلافات, یہ تو ابھی ہم ایک
کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ قبل از وقت امکانات ہیں، قبل از وقت باتیں ہیں، لیکن اگر ان کے سیاسی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جانب سے ٹکٹ تو پارٹی کے لیے کسی بھی نہیں آئیں گے، لیکن آزاد اگر آتے ہیں یا علی خان جدون پی ٹی آئی سے آتے ہیں تو یہ ان کا ایک جو انٹرنل فیملی کا جو اپنا مشاورت ہوگی. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عنایت خان جدون اپنے چچا زاد بھائی علی خان جدون کی حمایت کریں گے بطور، وہ بے شک پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آئیں، اور علی خان جدون جو ہے وہ آزاد حیثیت میں حمایت کریں گے جو ان کے تایا زاد بھائی ہیں عنایت خان جدون کی حمایت کریں گے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈسپلن سے باہر ہو کے علی خان جدون اپنے، کیونکہ ابھی کچھ جو نجی محفلیں ہیں ان کے اندر انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے جس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید ہمارے جو سیاسی اختلافات ہیں، کیونکہ سیاسی اختلافات ہیں، باقی تو ہر فیصلے کے اندر جو ہوتی ہے وہ مشاورت ان کی فیملی کی اپنی ہوتی ہے، اگر سیاسی اختلافات ان کے ختم ہو جاتے ہیں پیچھے تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے ساری. اور دوسری جانب اگر ہم نون لیگ کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں حاجی محبت جو ممکنہ ہیں ان کی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تناول کا شہر کے ساتھ ملنا ہے یہ ان کو بینیفٹ دے گا، کیونکہ تناول کے اندر انہوں نے سابقہ الیکشنز میں بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے، بہت زیادہ انہوں نے کسی حد تک وہاں پہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ روابط بھی رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو تناول ہے، تناول کے ساتھ شہری حلقہ مکس ہونے کی وجہ سے حاجی محبت عوام جو ہیں ان کو بھی اس چیز کا بینیفٹ ضرور ملے گا. اچھا ثاقب، میں بالکل آخری ہمارے پروگرام کے 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ دونوں صاحبان نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر ہی نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پر 16 نومبر کو شاید بڑا ایک اچھا گیدرنگ تھی کنونشن کے حساب سے، بلکہ پیپلز پارٹی کے کبھی میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میں نے اتنا بڑا جلسہ یا گیدرنگ نہیں دیکھی. تو سلیم شاہ جو ہیں وہ ان کے میرے خیال ٹکٹ ہولڈر ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو اس سے پہلے شہید بھٹو پارٹی میں تھے. تو آپ پیپلز پارٹی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ یا سلیم شاہ کا ایک اپنا بھی ایک جنب دھڑا جیسے ہم کہتے ہیں دھڑے کا ووٹ ہے، اور تناول میں خاص طور پر؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کے ایبٹ جلسے کی بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ بوسٹ ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سلیم شاہ نے جو تناول کے اندر جو ورک کیا تھا اس کا بھی ان کو بینیفٹ اسی طریقے سے ملے گا، کیونکہ انہوں نے وہاں سے یہ جو خاص طور پہ یونین کونسل کو ٹھیالہ ہے اور شیروان اس کے پاوا ہے، ان میں انہوں نے بہت حد تک اپنے ذاتی فنڈز جو ہیں وہ استعمال کر کے جیب سے پیسے لگا کے جو ہے وہ لوگوں کے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے جو سابقہ الیکشنز تھے انہوں نے کافی اس پہ ووٹ بھی لیے تھے. بینیفٹ تو ان کو ملیں گے، لیکن اس وقت جو ہمیں جو بظاہر جو فضا نظر آ رہی ہے وہ ایبٹ آباد کے اندر اصل میں جو پیپلز پارٹی کا جو رجحان ہے وہ تھوڑا کم رہا ہے. ایبٹ آباد کہہ لیں یا پورا ہزارہ ڈویژن کہہ لیں، لیکن جو مقابلہ ہمیں جو بظاہر جو نظر آ رہا ہے بہت زیادہ وہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان زیادہ نظر آ رہا ہے. سہیل، بالکل آخری آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 40 سیکنڈز رہ گئے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جس طرح اختلافات کی بات ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی اختلافات ہیں اور موجود ہیں، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، تو کیا قومی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، قومی اسمبلی کے حلقے میں اس کا بینیفٹ کسی تیسری پارٹی کو یا کسی تیسرے شخص کو مل سکتا ہے؟ جی بالکل یقینی طور پہ آپ دیکھیے گا کہ جو آزاد گروپ سردار مہتاب صاحب لے کے آ رہے ہیں، اگر ان کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہو گیا تو ووٹ بینک تو ہے نا ان کا، کافی عرصے سے 30-35 سال سے وہ اس حلقے سے سیاست کر رہے ہیں، تو ووٹ بینک تو ایک کونسلر بھی اگر کھڑا ہو جاتا ہے 5 سال لگا لیتا ہے تو وہ بھی اپنا جنبہ بنا لیتا ہے. تو ایک بندہ 30-35 سال سے سیاست کر رہا ہے، جنبہ تو ہے اس کا. دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جھکاؤ کس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تو ڈائنامکس چینج ہوگی نا. جیسے اب میں 20 کو کاغذات جمع ہوں گے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں میدان میں کون کون، لیکن جھکاؤ جس کی طرف بھی گیا اس کو فائدہ ہوگا. جی ناظرین، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. جس طرح NA-16 ایبٹ آباد 1 یعنی جس میں زیادہ تر گلیات اور لورا اور حویلیاں کا علاقہ شامل ہے، سرکل بکوٹ، اسی طرح ایبٹ آباد میں بھی ایسی ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہاں بھی پارٹیاں جو ہیں وہ دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اختلافات موجود ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو. کسی زمانے میں ایبٹ آباد پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوتا تھا، پھر یہ گڑھ پاکستان تحریک انصاف کا بن گیا،
اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دھڑے بندی ہے، اختلافات ہیں، اور ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ یہاں پر کوئی ڈینٹ ڈال سکی ہے یا ڈال پائے گی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین۔ اس کو بھی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ عین وقت پہ سردار شیر بہادر ان کے امیدوار بن جائیں، اور جو ان کے امیدوار بنیں گے تو وہ ہمیں پتہ ہے وہ کن کے امیدوار ہوں گے۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے، لیکن یہ آخری ووٹ کی گنتی تک ہم پریڈکٹ نہ تو کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ہم حلقہ جو ایبٹ آباد کے جو صوبائی حلقے ہیں ان کے امیدواروں، پارٹی پوزیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، بلکہ آپ کو اپنے ساتھ شریک گفتگو کریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔